मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरह पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। नून लीग, बानी, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट को मिल बैठना होगा। इन तीनों के मिल बैठे बगैर बात नहीं बनेगी। राना सनाउल्लाह की इस बात को गैर अहम करार नहीं दिया जा सकता। राना सनाउल्लाह का शुमार उन सियासतदानों में होता है जिनको अपनी सियासी वफादारी की कीमत हेरोइन की बरामदगी जैसे इंतहाई भोंडे इल्जाम की सूरत में अदा करना पड़े। इमरान दौर के वजीर जान अल्लाह को देनी है जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके इस जाली मुकदमे को दुरुस्त करार देते रहे, मगर पीटीआई के अंदर मौजूद दाना आवाजों ने भी इस इल्जाम को सरासर ज्यादती करार दिया। राना सनाउल्लाह ने आम इंतखाबात में अपनी शिकस्त के लिए किसी भी फरीक को इल्जाम देने के बजाय बार बार ये तस्लीम किया कि महंगाई की वजह से लोग नून लीग से नाराज थे। अब एक ऐसे सियासतदान की तरफ से बानी पीटीआई को एक हकीकत करार देकर उससे मुज़ाकरात की बात को किस तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के कई सहाफती हलकों के मुताबिक पाकिस्तान के खैर खाहों का एक ग्रुप बानी पीटीआई और मुख्तदर हलकों के दरमियान बढ़ती कशीदगी का मामला हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए सोच विचार कर रहा है। इन सहाफती हलकों के मुताबिक मुमकिना तौर पर ऐसी कोशिशों का 1-2 महीनों में कोई नतीजा निकल सकता है कि क्या मुख्तदर हलके बानी पीटीआई से बात करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। राना सनाउल्लाह के बयान और कई सहाफती हलकों के दावों से बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि बानी पीटीआई अपने तुंदो तेज बयानात से जिस बयानिए की मुसलसल आबियारी कर रहे हैं, उनके होते हुए मुख्तदर हलके तो बात की बात है, क्या सियासी जमातें भी उनसे बात करने के लिए तैयार हो पाएंगी? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल रखेंगे। नून लीग, बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट को मिल बैठना होगा। राना सनाउल्लाह नून लीग के बैक बेंचर किस मैंडेट के साथ तीनों को साथ बैठने के मशवरे दे रहे हैं? हसन निसार साहब, राना सनाउल्लाह इस वक्त तो सियासी फ्रंट पे उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे, ना हुकूमत का हिस्सा है, ना सेनेट पहुंच सके, ना कोई मुशीर है, ना किसी और जगह पे, मगर आजकल गुफ्तगू बहुत इस किस्म की कर रहे हैं। ये जो मशवरा वो इस वक्त दे रहे हैं, आपके ख्याल में उन्हें किसी ने मैंडेट दिया होगा कि आप ये बात आगे बढ़ाएं, हम साथ हैं? देखें आयशा, इसमें एक बात मुझे एतराज भी है इस पे। वो बैक बेंचर नहीं है। यू डोंट हैव टू बी ए सेनेटर और एमएनए और वजीर। बैक बेंचर वो ज्यादती वाली बात है। राना सनाउल्लाह, एक बात याद रखें, इज फ्रॉम लाइलपुर, आई नो हिम अ लिटिल। वो ये मेड इन पाकिस्तान राजपूत नहीं है, सही। सो वो बैक बेंचर नहीं हो सकता, ना वो है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोग परवरिश पाई है, हम लोगों ने साजिशी थियरीज का दूध पी के जवान हुए हैं। हालांकि हर कोई अपनी फहमो फरासत और मिजाज के मुताबिक मशवरा देता है। सो इसमें साजिश या मैंडेट किसी का ढूंढने की बजाय हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि इस वक्त इस मुल्क में खासी तादाद है उन लोगों की जो यही सोचते हैं कि इनको मिल बैठना चाहिए। हालांकि ये एक इंतहाई फजूल ख्याल है, हो नहीं सकता। क्यों? दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ पीटीआई। वो सुन लेना यार, एक मिनट ना, मेरी राय गलत हो सकती है ना, अपने फहम फरासत और अपना मेरे पास जरा कमी होगी, नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लो, कभी कोई मिल बैठा है? ये ठगों के टोले हैं, जरूरत पड़ने पे मिल बैठते हैं, जफियां भी तो पपियां भी, तो बहुत सारा कुछ ही होता है। उसके बाद फिर जो एक दूसरे के साथ करते हैं। कभी बेनजीर और नवाज शरीफ का माजी उठा के देख लें, जरदारी की कटी हुई, ये छोड़ें आप। हमारा मिजाज ही नहीं है मिल बैठने का। हम वो लोग हैं जो एक गली में इकट्ठे नहीं होते। प्लीज अपना इज्तिमाई जो है ना वो मिजाज, उसको समझने की कोशिश। आखिरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे कल्चर का माशाल्लाह ये भी एक बड़ा खूबसूरत पहलू है। हर आदमी ने मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन खोली हुई है। आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के अपना कहें मेरा गला खराब है, उसे 50 तो पता लगेगा कि डॉक्टरेट ENT ये सारे स्पेशलिस्ट बैठे। मैं मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन है, हमें शौक की, इसलिए मैंडेट क्या होना है? होता है ना, मामलात बढ़ाने होते हैं हसन साहब, मामलात बढ़ाने होते हैं, चीजों को लेके चलना है। वो खुद ये भी कह रहे हैं कि भाई रुकावट भी यही होंगे और मामले का हल भी हो सकता है अगर सियासतदान को जिम्मेदार भी राना साहब कहते हैं। ये नहीं होना। मैं मेजॉरिटी की सोच से मुख्तलिफ सोच रखता हूँ। आपकी ना ट्रेडिशन है, ना आपकी तारीख है, और ये तारीख 75-76 साल। हसन साहब, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था ना, उसके बाद आपकी 18वीं तरमीम भी हुई, मामलात भी चले। ना वो खाने पीने पे हुआ था।
کھانے ہاں پانچوں انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں جب نوالا توڑنا ہو. عمران خان صاحب نے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قاف کے ساتھ بھی کیا جن کو بہت کچھ کہہ رکھا تھا. پھر یہ تو پھر وہ ٹیمپرری ارینجمنٹس ہوتے ہیں ان کا ٹیمپرری, وہ مل بیٹھنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ نہ بالکل جو ان کے درمیان بھی ہوتا رہا ہے وہ تو بالکل ٹھیک. 9 ستارے وہ کدھر گئے 9 ستارے. اوکے چلیں. ابصار صاحب نون لیگ کے اندر بھی دھڑے بندی ہے. ایک دھڑا اگر کہتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں اور ان کو سیاسی حقیقت کہہ رہا ہے, تو دوسرا ہاکش رائے رکھتا ہے. کس دھڑے کی چلے گی پھر وہی بات نواز شریف یا شہباز شریف؟ اور آپ کے خیال میں کیا وہ اپنی جماعت کے قائدین کو ہی یہ بات کہہ رہے ہیں رانا ثنا صاحب؟ رانا ثنا صاحب جس کو بھی کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے, اگر آگے بڑھنے کا راستہ تو یہی ہے اگر آپ اس ملک سے مخلص ہیں تو. کون مخلص نہیں ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. حسن نثار صاحب نے کہا نا پی ٹی آئی کا, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کو چھوڑیں آپ, عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر وہ بیٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں حالیہ تاریخ سے کہ 1900 میں ابھی سوچ رہا تھا ضیاء الحق کا طیارہ گرا 1988 میں, 1988 سے لے کے 1999 تک جب مارشل لاء پرویز مشرف نے لگایا, اس 2 مارشل لاء کے درمیان میں جو وقت تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو لڑوایا گیا اور آخر وہ لڑتے لڑتے دونوں جو ہے مارشل لاء آ گیا. اور اس مارشل لاء جب آنے کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں اور ہم آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے, مل جل کے آگے چلیں گے آئین اور جمہوریت کے مطابق. ابھی بھی اگر اور کوئی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے جس میں یہ جو نئی تیسری قوت لائی گئی ہے یہ بھی ساتھ بیٹھ جائے تو پھر تو مسئلے ہمارے ملک کے 90% تو حل ہو جائیں گے. پھر ہم کریں گے کیا؟ اچھا بڑا مشکل کام ہے کہ ہمارے ملک کا سیاستدان 90% مسئلے حل کر لے. چلیں شہزاد صاحب, رانا ثنا صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بڑی سے بڑی بات کو بھی یعنی کہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہے, تو رہائی تک کی بھی بات کریں حالانکہ عدالتی معاملات اور قانونی معاملات چل رہے ہیں. مگر عمران خان صاحب سابقہ ہی نہیں موجودہ مقتدر حلقوں کے لیے بھی جس طرح کی ڈکشن ٹرمینالوجی یا معنی خیز القابات استعمال کر رہے ہیں, ایسے میں کیا کوئی سیاسی ریاستی حلقے ان کے ساتھ بیٹھنے کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ جس انتہا سے وہ بات کر رہے ہیں یا مخاطب ہو رہے ہیں, کوئی وے دے رہے ہیں کہ وے آؤٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا, ایک تو جو رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں, ایک تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اب وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, اور جب آپ حکومت کا حصہ نہیں ہوتے تو سچ بولنا بہت آسان ہو جاتا. تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو سچ ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, بالکل صحیح جس طرح ہے اس طرح کہہ رہے ہیں. ملک کے حق کی بات کر رہے ہیں, ملک کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے ایک لفظ یوز کیا لا حاصل مشق, پہلے اپنے کسی کمنٹ کے اندر کہ ایک لا حاصل مشق ہے, یہ جو بھی ہے اس طریقے سے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فی الحال تو لا حاصل مشق کی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جب ہوا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں, تو وہ بدقسمتی سے مشرف کے این آر او کے ساتھ ہی دفن ہو کے رہ گیا. تو اس لیے ان کو کسی کو بھی اپنے اوپر ایک دوسرے کے پہ یقین نہیں کہ ان کے پاس کب وہ کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں پر کہ ان کو, وہ ابھی ابصار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اصل میں ان کو لڑا دیا گیا. اتنے کم سن بچے ہیں کہ جس کا جی چاہے راہ گزرتا بندہ ان 2 کو آپس میں لڑا دیتے یا 3 کو لڑا دیتے آپس میں. تو یہ تو چھوٹے بچوں کی طرح ایسے کسی کو ابھارا, اس کو ایسے کیا, اور ایسے پھر بالکل لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو اپنے بالکل کسی اپنے فائدے نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے مذاکرات کرنے ہوں, جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنا ہو, تو دھڑا آپ کا بھاری ہونا چاہیے. تو دھڑا آپ کا بھاری نہ ہو اور آپس میں ٹوٹا ہوا ہو, تو جب بھاری نہیں ہوتا تو پھر آپ کسی قسم کی نیگوشیشن نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ایس آئی ایف سی جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے ملک کو چلانا کیسے ہے, اکانومی کیسے چلے گی, اور صوبوں کو اگر نہیں پتا تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ان کو اپنے معاملات بھی ایس آئی ایف سی کو دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, جس طریقے سے روٹھے رٹھائے زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک طرف ہوتے ہوئے بھی بیٹھے ہیں, اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے. اور تیسرا, اگر انہوں نے کسی اگلے الیکشن کو کریڈیبل بنانا ہے, اپنی ریاست اپنی سیاست کو کریڈیبل بنانا ہے, جمہوریت کو کسی اچھے رستے پہ لے کے چلنا ہے, تو پھر رانا ثنا کی بات ماننی پڑے گی, اور ماننی اس طریقے سے پڑے گی. بھلے مقدمے چلتے ہیں, مقدمے تو سب پہ چل رہے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن کم از کم ایک رستہ متعین کرنا اور اپنے لیے سیاست کو بہتر اور فعال بنانا باہر صورت اسی طریقے سے ممکن ہے جب یہ تینوں مل کے بیٹھیں گے. یعنی تینوں سے مراد یہ کہ تینوں سیاسی پارٹیاں
یہ مل کے بیٹھے. درست ہو گیا. زیغم صاحب، یہ جو اسلام آباد کے صحافتی حلقوں سے کچھ خبریں ہیں، خیر خواہوں کے گروپ کی کوششیں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کتنی حقیقت ہے، کتنی افواہیں ہیں، اور کیا کوئی ایسی گارنٹی ہوگی؟ جب میں شہزاد صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی کہ ایک ایج پہ جا کر عمران خان صاحب کھڑے ہیں، وہاں سے وہ اپنے حساب سے گفتگو کر رہے ہیں یا نیم کالنگ کر رہے ہیں، کیا وہ معاملات کا حل چاہتے ہیں، یا دوسری طرف حکومت کی کاوش SIFC کے تھرو صرف معاشی طور پر فی الحال چیزیں سنبھالنا ہے، سیاستدانوں کو سنبھالنا ہے، سنبھالے نہیں تو پھر معاملات ایسے ہی آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزاد صاحب تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. وہ یہ کہ ان سیاستدانوں کو فائدہ نقصان کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں، فائدہ نقصان کا ہی تو پتہ ہے، مسئلہ یہ کہ اپنے فائدہ نقصان کا پتہ ہے، قوم کے فائدہ نقصان کا پتہ نہیں ہے. جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو اس وقت انقلابی بن جاتے ہیں، اور جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو اس وقت فرما بردار بھی بن جاتے ہیں، اس وقت ون پیج بھی بن جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ سے لاڑ لیتے ہیں. مسئلہ ہی یہی ہے. اب اس وقت یا کسی بھی وقت مذاکرات کے علاوہ کیا حل ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، مسائل کو حل کرنے کا؟ اور سیاست تو نام ہی مذاکرات کا ہے. مذاکرات کے دروازے کبھی بند ہوتے ہی نہیں ہیں. سیاست تو آرٹ ہی اسی چیز کا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے آپ تمام مسائل کو حل کریں. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. دیکھیے، جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری، آپس میں ان کے بھی معاملات ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات ہیں. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے کہ ایک طرح کا یہ اس طرح کے مذاکرات میں گفتگو میں جائیں جس میں یہ اپنے فائدوں کو آگے لے کر چلیں یا گیم کو رگ کریں. رگڈ گیم نہیں چاہیے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کھیل کے اصول ہیں ان پر ہی اتفاق نہیں ہے. PTI سے بالکل یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ وہی کھیل کھیلے جو دوسری پارٹیاں کھیل رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ مل بیٹھے. یہ جمہوریت کا اصول ہی نہیں ہے. جمہوریت کھیل ہی ایسی ہے جو ایڈورسیریل ہے، جس میں اپوزیشن نے مخالفت کرنی ہے، لیکن وہ مخالفت کھیل کے ضابطوں کے اندر کرنی ہے نا. وہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر تو نہیں کرنی نا، یا اپنے سیاسی مخالف کو غدار اور ملک دشمن تو ڈکلیئر نہیں کرنا نا. تو یہاں پہ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ 1947 سے آج تک ہم نے کھیل کے یا ہماری اشرافیہ نے آپس میں کھیل کے ضابطے ہی طے نہیں کیے. اور اس لیے طے نہیں کیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ضابطے طے ہو گئے تو پھر ان کا فائدہ نہیں، ان کا نقصان ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ جب سیاسی جماعتیں آپس میں کھیل کے ضابطے طے کریں، جیسے ابصار صاحب نے کہا، تو وہ اس میں کھلواڑ ڈالتے ہیں. ان کو لگتا ہے یہ ان کے ضابطے طے نہیں ہونے چاہیے. لیکن سیاستدان آپس میں بھی ضابطے طے نہیں کرتے. جب طے ہو جاتے ہیں، جس طرح 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی بن گیا تھا، تو عمران خان کو اپنی جگہ بنانے کے لیے اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ اس کھیل کے اصول کو توڑیں. انہوں نے اس کھیل کے اصول کو توڑ دیا. میرے خیال میں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے پہلے تو پوری پاکستان کی جو طاقت کی اشرافیہ ہے، جو پاور ایلیٹ ہے، وہ آپس میں بیٹھ کر اب ضوابط کو طے کرے، ورنہ ملک کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے پہلے سب سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو یہ کرنے کا کام ہے. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ PTI کا عمران خان کا رگڑا لگتا رہے، یہ کام ختم نہ ہو. عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے بات چیت نہیں کرنی، میں نے انقلاب برپا کر دینا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی ناراضگی ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے. آگے جانے کا راستہ نہیں ہے. مگر ابصار صاحب، جیسے ابھی کہا کہ ضابطے معاملات اور مذاکرات کے ذریعے حل نکال دیتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ ضابطے طے کر لیں. اب رانا صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں نون لیگ کے اندر بھی یہی بات ہے کہ سب کو پارٹ آف گیم ہونا چاہیے. کیا PTI انڈرسٹینڈ کرے گی کہ پارٹ آف گیم ہونا چاہیے انہیں پولیٹیکلی؟ دیکھیں، PTI مشکل لگتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ اس کو پارٹ آف دا گیم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ PTI کے جو ہینڈل کرنے والے ہیں، کیا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ PTI اس گیم کا حصہ بنے؟ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا وہ دو سیاسی جماعتوں کے درمیان تھا، اور ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں، صوبوں کی، صوبائی سطح کی، ان کا بھی موقف تقریباً وہی ہے جو بڑی دو جماعتوں کا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو تھی. اس میں بہت مسائل تھے، وہ جس طریقے سے معاہدہ کیا گیا تھا اس پہ عمل بھی نہیں ہوا، لیکن ایک آغاز تھا جس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. اب تیسری سیاسی جماعت آ گئی ہے عمران خان کی، تو اگر وہ بھی اس کا حصہ بنتے ہیں تو ان کے لیے بہتری ہے. میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ نے جو کہا ہے، آگے بڑھنے کا راستہ تو یہی ہے، اور جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ سب بیٹھیں، رولز آف دا گیم کے مطابق آگے چلیں، تبھی یہ ملک آگے چلے گا. لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک فریق یا دو فریق کی سیاست کو نقصان پہنچے، اپنی سیاست کو. وہ اگر ملک کی سیاست سے اپنی سیاست زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کرتے رہے،
پھر اگر آپ اپنی سیاست کو آپ نے بچانا ہے، ملک کو نہیں بچانا، تو پھر ایسے چلاتے رہیں. لیکن اگر ملک کو بچانا ہے، چاہے اپنی سیاست کی اپنی پارٹی کی سیاست کی قربانی بھی دینی پڑے، تو ان تمام سیاسی جماعتوں کو جن کا آپ نے ذکر کیا اپنے سوال میں، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کے اور ان معاملات پہ ایک کامن ایجنڈا آنا چاہیے جس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. جیسے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے معاملے پہ پہلے تو تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ تھیں، لیکن اب جو ہے پی ٹی آئی اس پہ بیک سٹیپ کر رہی ہے. تو اس لیے یہ سوچ لے کہ ملک کو آگے لے جانا ہے یا اپنی سیاست ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ذاتی اور ذاتی سیاست سے بالا تر ہو کر مجموعی طور پر ملکی حالات کے تحت کچھ عرصے کے لیے رول آف گیمز طے کرنا ہمارے سیاستدانوں کے لیے ضروری ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.